ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کا آج 55واں یوم تاسیس ہے اور اس حوالے سے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ ہی دیر بعد جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے اور کراچی کے نشتر پارک میں جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نہ صرف کراچی بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ آج کراچی کے عوام نے، کراچی کے تنظیم نے، کراچی کے عہدیداروں نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ ہم نے سیلاب کی وجہ سے اور سیلاب کے نقصان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس سب ایک جگہ اکٹھا ہو کے نہیں بنائیں گے، ہم اپنے اپنے ضلع میں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں منائیں گے۔ اور یہاں اس تاریخی نشتر پارک میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں پاکستان کی میڈیا کو، مگر خاص طور کو کراچی کا میڈیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشتر پارک کراچی کے شہریوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں سے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کی بھی جماعت ہے، اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے۔ میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پارک میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشنز ملک بھر کے جو اضلاع ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں۔ میں پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہوں تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں، میں بلوچستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت میں 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین، ہم نے ہر طبقہ کو کا حقوق دیا، ہر طبقہ کو تحفظ دیا، ہر طبقہ کو معاشی
इंसाफ दिलवाया। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है और मुमकिन था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद की सियासत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतशार की सियासत को रद्द करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजहती की सियासत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को, इस कौम को मजीद बांटता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को जोड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है। जब भुट्टो शहीद ने 55 साल पहले इस पार्टी का परचम बुलंद किया, इस मुल्क का, इस कौम का क़यादत संभाला, तो हम एक टूटे हुए मुल्क थे, दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक जंग हारने के बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क की क़यादत संभाला। एक हारा हुआ मुल्क को उम्मीद दिलवाया था। एक हारा हुआ कौम को अपना पैरों पे खड़ा कर दिया। उस जंग में हमने जो हारे थे, 90,000 जंगी कैदी उस मिलिट्री फेलियर के बाद हमारा दुश्मन के कैद में थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना सियासत से, अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से वो 90,000 जंगी कैदी पाकिस्तान वापस ले आए, पाकिस्तान में अपने घर में वापस ले आए। पांच 5,000 मरबा किलोमीटर जमीन जंग के हारने के बाद हमारा दुश्मनों के कैद में था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से, अपनी सियासत से वो हारा हुआ 50,000 मुरब्बा किलोमीटर जो जमीन था वो पाकिस्तान के कब्जा में वापस लेकर आए। एक गोली नहीं चलाया। 5,000 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान को वापस दिलवाया। और आज उसी सरजमीन से काला सोना थर का कोला निकल रहा है और फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रीज है वो उसी सरजमीन का कोला से बिजली पैदा कर रहे हैं। हम एक सरजमीन बेआईन था। जब से पाकिस्तान बना तब तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारा आईन क्या होना है। ये तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासत था जिसने इस मुल्क को जोड़ा था। हमारा इस्लामी जमहूरी मुत्तफिका आईन बना के
भुट्टो ने उम्मीद की सियासत करते हुए, यकजहती की सियासत करते हुए ये सब कुछ करके दिखाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक दिया। आजकल हम अपना वोट के हक जो है, we take our right to vote for granted, मगर जब तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं दिया, तब तक सिर्फ अमीर लोग वोट डाल सकते थे। जो अपना टैक्सेस भरते थे वो ही वोट डाल सकते थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आम आदमी को, गरीब आदमी को वोट का इख्तियार दिया, वोट का हथियार दिया। आपने इस मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन ने जे भुट्टो का नारा लगाया और अवाम का वोट का हक दिया। उससे पहले सरमायादारों का राज था, जमींदारों का राज था, अशराफिया का राज था। आपने जिए भुट्टो का नारा लगाया और अवामी राज कायम किया। भुट्टो शहीद ने आम आदमी को मुआशी इंसाफ दिलवाया। बेजमीन हारियों को, बेजमीन किसानों को जमीन का मालिक बनाया। मजदूरों को, मेहनत कशों को, लेबरर्स को पहली दफा हुकूक दिया, यूनियन साजी का हक दिया, पेंशन दिलवाया। उनके बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, ये सब भुट्टो शहीद के कारनामे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के कारनामे हैं। और यही तो वजह है कि आज तक मजदूर हो, किसान हो, मेहनत कश हो, तो उनके लिए एक ही नारा है, नारे 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 भुट्टो। इस मुल्क के नौजवानों को और आजकल के नौजवानों को ये मालूम ही नहीं है, मगर इस मुल्क के नौजवानों को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हक दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तालीम का हक दिलवाया। मुल्क के चारों कोनों में शानदार तालीमी इदारे खड़े किए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनियन साजी की, तुलबा के यूनियन साजी की ना सिर्फ इजाजत दी, मगर जब शहीद भुट्टो के दौर में तुलबा के स्टूडेंट यूनियंस होते थे जो उम्मीद के सियासत पे चलते थे, तो वो यूनियंस ना सिर्फ अपने इदारे में अपने आवाज पहुंचाते थे, फैसले करते थे, मगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम होते हुए वक्त का तुलबा यूनियन से उनका राय लेते थे। अपना खारजा पॉलिसी चलाते हुए यूनियन से पूछता था, नौजवानों से पूछता था, तालिबे इल्म से पूछता था कि इस मुल्क का खारजा पॉलिसी क्या होना चाहिए। इस मुल्क के नौजवानों से पूछता था कि इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हो, आप मुझे बताएं, हुकूमत करनी है तो कैसी करनी है, मुल्क चलाना है तो मुल्क के नौजवान हमें बताएंगे कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उन नौजवानों के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान भर में रोजगार की बंदोबस्त की, मगर दुनिया भर में उन्हीं नौजवानों मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के भुट्टो शहीद ने दुनिया भर में भी रोजगार दिलवाया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
साथ साथ मुआशी हुकूक, रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करके दिखाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना मुल्क का दिफा को यकीनी बनाया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कारनामा है। ये सियासी कारकुन का कामयाबी है कि आज पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत है। मुस्लिम दुनिया में अगर एक ही एटॉमिक पावर है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की वजह से ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो नफरत का सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत पे चलता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंतशार की सियासत नहीं, यकजहती की सियासत पे यकीन रखता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क को आपस में नहीं लड़वाता था, इस मुल्क को जोड़ता था। और आज भी अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को ताकतवर बनाना है, पाकिस्तान में आज भी मुआशी इंसाफ दिलाना है, पाकिस्तान को दुनिया का में हमारा जो आइसोलेशन है, अपना खारजा पॉलिसी के थ्रू अपना मकाम, खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यकजहती की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीद की सियासत ये हासिल कर सकती है। हम तो अपने जात की सियासत नहीं करते, अपने अवाम और अपने मुल्क के लिए सियासत करते हैं। ये जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमने याह्या खान का आमरीत खत्म किया, जियाउल हक का आमरीत खत्म किया, आमिर मुशर्रफ का आमरीत खत्म किया और सिलेक्टेड राज का खुदा हाफिज कह दिया। खुदा हाफिज। हमने इस किस्म का क़यादत देखा है जो शहादत कबूल करे, जो फांसी के फंदा पे चढ़े, मगर उस वक्त भी नफरत का सियासत ना करे, उस वक्त भी इंतशार का सियासत ना करे। हमने उस किस्म का क़यादत आजकल के नौजवानों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वो यू टर्न्स लेते हैं। हमें तो कायदे अवाम जैसे क़यादत चाहिए, हमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे शहादत चाहिए, जो शहादत भी कबूल करे, जो शहादत भी कबूल करे मगर अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यू टर्न कभी नहीं लिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चली। वालिद को शहीद कर दिया गया,
शोहर को 12 साल सियासी का सबसे लंबा जो सियासी कैदी रहा है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आसिफ जरदारी। मगर इस 30 साल सियासी जदोजहद में जो पाकिस्तान का सियासी करबला है, उस सियासी जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक दिन के लिए भी नफरत की सियासत नहीं की, एक दिन के लिए भी इंतशार की सियासत नहीं की। वालिद को शहीद किया गया, दोनों भाइयों को शहीद किया गया, आखिरकार खुद शहीद हो गए, मगर जिंदगी भर कभी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा भी उठा। आजकल लोग उंगली कटाकर शहादत का मंजिल हासिल करना चाहते हैं। इस मुल्क में सियासत अगर करनी है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नफरत की सियासत नहीं, मोहब्बत की सियासत में यकीन रखती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये इंतशार फैलाने वाले सियासत नहीं, वो गैरतमंदों, वो बहादुरों की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहादुरी एक तरफ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहादुरी एक तरफ, और पाकिस्तान की तारीख में सारे मर्द सियासतदान का बहादुरी दूसरी तरफ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मालूम थी कि ये दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद मुझ पे हमला करेंगे। इन दहशतगर्दों का सहूलतकार वक्त का आमिर बन चुका है। वो वापस आई थी तो इसी कराची में कारसाज हमला, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है। उस दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंतशार की सियासत या नफरत की सियासत शुरू नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर चाहती तो उस पहला बम धमाके के बाद वो भी अपने आप को अपने घर में बंद करके आपसे वीडियो के खिताब कर सकती थी, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बीबी थी, वो बहादुर थी, वो दिलेर थी। मुल्क के कोने कोने में पहुंची और रावलपिंडी में खड़े होकर वक्त के आमिर को ललकारी, दहशतगर्दों को ललकारी, आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सियासत शुरू की तो इस मुल्क में
ناصر ضیاء کا راج تھا. آئین توڑ کے حکومت پہ ملک پہ قبضہ کیا تھا اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی جو ان کے آئینی حقوق تھے وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا. اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی قانون کی نظر میں وہ مرد کے عادی تھی. مطلب in the eyes of the law قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man. اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی. فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے, کسانوں کو حقوق دلوائے. اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا. یونین سازی کا اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی. اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈر سی کیبلز دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں 2 عامروں کو بھگائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی. جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی. ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں. نہ نفرت کی سیاست نہ انتشار کی سیاست. یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھول چکی تھی کہ کس نے میرا شوہر کو جیل میں بند کیا,
کس نے میرے اوپر، میرے پارٹی کے اوپر کیسز بنائے؟ کس کے دور میں میرے پارٹی کارکن کو، میرے شوہر کو تشدد کیا گیا؟ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست کرتی، انتشار کی سیاست کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ملک کا مفاد میں، اپنے عوام کا مفاد میں، جمہوریت کا بحالی کے لیے، ایک آمر کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے انہیں سیاستدانوں کے پاس پہنچا جنہوں نے شوہر کو جیل میں ڈالا اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے تحریک شروع کی۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کا نہیں، عوام کے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر کسی سے لڑنے کی سیاست نہیں مگر جوڑنے کی سیاست سکھائی ہے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے والد کی طرح وہ ثابت کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، یو ٹرن نہیں لی، مگر وہ خود بھی شہادت قبول کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا ہمارے آنکھیں کے سامنے، راولپنڈی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا۔ ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کی سیاست کھیلتے، اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے، کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاؤ کا سیاست کرتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دی گئی۔ یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کے لیے، صدر زرداری کے لیے، میرے لیے، لیکن ہمیں نفرت کی سیاست سکھایا ہی نہیں۔ جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کہا، کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ وہ موقع بنتا تھا، میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے، میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا، ماموں کو دونوں دفن ہوئے، اب بس ہو گیا، برداشت ختم ہو رہا ہے، مجھے انتقام چاہیے، انتقام دو۔ اوان صدر میں چلو، اوان صدر میں ٹوٹ پڑو، مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے۔ اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ ہمیں نفرت کی سیاست نہیں سکھائی، ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں
امید کی سیاست سے کریں، یکجہتی کی سیاست سے کریں. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست، امید کی سیاست، جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا. عامر مشرف کو گھر بھیجا، آمریت ختم کی. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا. نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی، NFC ایوارڈ دلوایا. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے روٹی، کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جیے بھٹو کا نعرہ لگایا، خدمت کی سیاست کی اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی، پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی، اب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت دے کر خود جس پہ خود تشدد ہوا تھا، اسی صدر زرداری نے اس ملک کا قیادت سنبھالتے ہوئے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا، ایک بھی نہیں. اسی صدر زرداری جس کی زندگی بھر اسی میڈیا پہ کردار کشی ہوتی رہی اور آج تک ہو رہا ہے، اسی صدر زرداری نے کبھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے. وہ اس حد تک جب آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کا نعرہ لگاتے ہو تو صدر زرداری خود ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ اس لیے کہ ہم اتحاد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، پورے پاکستان کو ایک کر کے پاکستان کا مسائل کا حل نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نفرت کی سیاست پہ، انتشار کی سیاست کو رد کرتے ہیں. جب میں اپنا سیاست شروع کر رہا تھا تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ راج قائم کرنے کے لیے جمہوریت کو خطرہ ڈالنے کے لیے ایک سازش پک رہا ہے، اور اس سلیکٹڈ راج کو قائم کرنے کے لیے، اس کٹپتلی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کے تحت
ختم کرنے کی کوشش کی، ایک صوبے تک محدود کرنے اور اس صوبے سے بھی باہر پھینکنے کی کوشش کی۔ صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی کو، عہدیدار کو، سیاسی کارکن کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بندوق کے نوک پہ میرے پارٹی سے لوگ نکالے گئے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، مگر ایک دن کے لیے ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کی، انتشار کا سیاست نہیں کی، ہم نے کھلے دعویٰ کیا، وعدہ کیا اپنا کارکن سے، اپنا عوام سے، اپنا ملک سے کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے اس کٹپتلی کو، اس سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا گیا، جو آپ کے آئینی حقوق سلب کرنا چاہ رہا ہے، صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، معاشی قتل، عوام کا معاشی قتل پر اتر آیا ہے، مزدوروں کا معاشی قتل، کسانوں کا معاشی قتل، نوجوانوں کا معاشی قتل، مہنگائی کا سونامی، ٹیکسز کا طوفان، کری چوری بھی، مگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو سیاسی مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو بائی الیکشنز کے میدان میں کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہاں ہمارا احتجاج ہوگا، ہمارا لانگ مارچ ہوگا، مگر اس کا نتیجہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی تاریخ کے پہلی بار ہم عدم اعتماد کو ہتھیار بنا کے، آئینی جمہوری ہتھیار اپنا کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، ہم نہ عدالت کے دروازے کے کھٹکھٹائیں گے، نہ کہیں اور کھٹکھٹائیں گے، ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کا شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے شروع ہونے والے عوامی مارچ، جو کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پورا پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نہ ایک پتھر پھینکا، نہ ایک گالی دی، نہ کہیں آگ جلائے، صرف سیاسی پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے اعلان کیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور ہم نے سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے، عمران آپ کی کامیابی وائٹ ہاؤس کو دلوانا چاہ رہا ہے، عمران خان آپ کا جدوجہد، آپ کی محنت کو امریکی سازش قرار دے رہا ہے۔ اس جھوٹا شخص کو سمجھائیں کہ اس نوجوان نے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان جیالوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری طریقے سے تھرو ہروایا۔ ہار مانو، ہم تو ابھی شروع ہو رہے ہیں، اپنا سیاست کا کہانی ابھی سے شروع ہو رہا ہے، اور آتے ہوئے ہم نے عمران کا
خدا حافظ کہہ دیا ہے. جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو جہاں بہت ہی کامیابیاں تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے، تب بھی اور کام کرنے کا گنجائش تھا، آج بھی اور کام کرنے کا جو گنجائش ہے. مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت پاکستان کی ایک ہی وفاقی جمہوری شہیدوں کا جماعت کا حصہ بنے. جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کر کے نیازی کو گھر بھیجا، ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسئلے کے حل نکالیں گے، عوام کی خدمت کریں گے. جب ہم نے یہ آغاز کیا تو ہمارے ہاں ڈیولوشن تو ہوا تھا، صحت کا نظام موجود تھا مگر مہنگا تھا. دل کا علاج کروانے کے لیے بڑے بڑے بلز بھرنے پڑتے تھے. ہم نے اتنا کم ٹائم میں یہ کر کے دکھایا کہ نہ صرف کراچی میں مگر سندھ بھر میں دل کے مفت علاج کے لیے ایسے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو کوئی صوبہ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہمارا پڑوس کا کوئی ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کا کامیابی ہے. جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو نہ آپ کا پاکستان میں کسی حکومت کا ہاسپٹل میں، آپ پاکستان میں نہ آپ کا کڈنی کا علاج ہوتا تھا، نہ لیور کا علاج ہوتا تھا. مہنگا ترین علاج وہ بھی باہر جا کے آپ کو کروانا پڑتا تھا. اور یہ قائم علی شاہ کی وجہ سے، یہ مراد علی شاہ کی وجہ سے، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ جی اے بھٹو کا نعرہ کی وجہ سے کراچی سے لے کر گمبت تک آپ نے کڈنی کا علاج کروانا ہے، آپ نے لیور کا علاج کروانا ہے، 100% مفت کروانا ہے، تو یہاں ہی ہو سکتا ہے. جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت محنت کی تھی کہ تھر کا کولا سے تھر کو بدلے تاکہ تھر پاکستان کو بدل سکے، وہاں معاشی انقلاب ہو، وہاں روزگار ہو، پاکستان کا بجلی کا بحران کم ہو. اور صدر زرداری نے وہ منصوبہ شروع کیا، اور مجھے یہ فخر کا اعزاز ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ انقلابی تھر کور کا منصوبہ لانچ کیا، شروع کروایا، جس کی وجہ سے نہ صرف تھر کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ صرف سندھ کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، مگر پورا پاکستان کا فیصلہ آباد تک کا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے. ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تو نہ کراچی میں نہ لاڑکانوں میں آپ کے پاس نہ کوئی بس کا نظام تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا. جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو کچرا اٹھانے تک کا کوئی نظام نہیں تھا، کراچی سے لے کے لاڑکانوں تک
جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو ہمارا حکومت کی طرف سے کراچی سے لے کے لاڑکانوں تک نہ کوئی ایمبولنس کا نظام تھا، اور ہم نے اتنا کم ٹائم میں مفت بس سروس، ناٹ مفت، 50 روپیز کا ایئر کنڈیشن بس سروس نہ صرف کراچی بھر میں ہم نے شروع کیا ہے مگر لاڑکانوں میں بھی شروع کیا ہے، اور سندھ کے ہر شہر میں پہنچیں گے۔ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ سے اب کچرا اٹھانا کا سلسلہ شروع ہوا، انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گا، مگر یہ کراچی کی طرف محدود نہیں۔ میں نے یہ نظام لاڑکانوں شہر میں بھی شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شہر شہر میں پہنچاؤں گا۔ جب آپ نے مجھے وزیر خارجہ بنایا اس اتحادی حکومت میں، تو ہمارا تعلقات ہمارا ہمسایہ ملک سے تو خراب ہی تھے، مگر امریکہ سے بھی خراب تھے، یورپین یونین سے بھی خراب تھے۔ ہم FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا گرے لسٹ پہ تھا، جس کا معاشی بوجھ عام آدمی اٹھا رہا تھا، اور وہی لوگ جنہوں نے ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈالنا تھا، ان سے ہم نے مفت میں جھگڑا چھیڑ لیا۔ امریکہ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ جھگڑا، یورپ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے FATF کا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانا تھا، ان کے ساتھ بھی جھگڑا۔ ہم نے 6 مہینہ کے اندر ہی اندر ہمارا تعلقات بحال کیا، اور پاکستان کی معیشت کے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے گرے لسٹ تک وائٹ لسٹ کا سفر پیپلز پارٹی نے مکمل کیا۔ ہم تو گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا قربانی بھی گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا کامیابی بھی گنوا سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس ملک کو اگر حقوق ملے، بھٹو صاحب کے دور میں، بی بی شہید کے دور میں، کسی بھی دور میں، تو پیپلز پارٹی نے حقوق دلوائے۔ اور اس ملک کے غریب عوام کو معلوم ہے، اس ملک کا عام آدمی کو پتہ ہے، اس ملک کا محنت کش، اس ملک کا سفید پوش طبقہ، ان سب کو معلوم ہے کہ اگر حق ملنا ہے تو پی پی نے دلوانا ہے، اگر معاشی انصاف ہونا ہے تو پیپلز پارٹی معاشی انصاف دلوا سکتی ہے۔ ہم اپنے سیاسی مخالف سے کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست بند کرو، انتشار کا سیاست بند کرو، اس قوم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش کرنا بند کریں، تو پھر شاید یہ قوم آپ کو معاف کر سکے، ورنہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج جو بھی جھوٹ کہا جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے جدوجہد کی، اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے قربانی دی، تو دوسری طرف یہی کٹ پٹلیاں، یہی سلیکٹڈ سیاسی جماعتیں نے ہمیشہ ہر جمہوریت دشمن قوت کے ساتھ مل کے، حمید گل سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے۔ ہر غیر جمہوری سازش میں یہی
حقوق سلب کرنے میں, آمرانہ نظام نافذ کرنے میں یہ پولنگ ایجنٹس بنے. آج جب ہمارے سارے ادارے نے اپنے غلطیاں مان چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم متنازع نہیں آئینی کام کریں گے, آج کے بعد ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو اسی وقت سارے سلیکٹڈ سیاستدان پریشان ہوئے, سارے کٹپٹلیاں پریشان ہوئے کہ اگر یہ لوگ غیر سیاسی ہو گئے, اے پولیٹیکل ہو گئے, نیوٹرل ہو گئے, آئینی کردار ادا کریں گے, تو ہم جیسے سلیکٹڈ سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہوگا. اسی وقت وہ نفرت کی سیاست شروع, وہ انتشار کی سیاست شروع, وہ سازش کا سیاست شروع, ملک توڑنے کا سیاست شروع. اپنا غریب چوری کو چھپانے کے لیے, گوگی صاحبہ کو بچانے کے لیے, علیمہ باجی کو بچانے کے لیے, فورن فنڈنگ کیس سے چھپنے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے, نفرت کی سیاست کھیلا جا رہا ہے, دھمکیاں دیا جا رہے ہیں. ان سارے سیاسی قوتوں کو ہم خبردار کرتے ہیں اور ان کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم نے ماضی میں ہی ہر عوام دشمن سازش کو ناکام کروایا, ہر جمہوریت دشمن سازش کو ناکام کروایا. آج بھی ہم یہ کٹپٹلی کا سازش ناکام کروائیں گے. یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا, پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے, خود اپنے استعفیٰ دینے شروع کر دیے, مگر یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی دھوکہ ہے, یہ کٹپٹلی, یہ سلیکٹڈ. اب لکھ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب لکھ لو, یہ پختونخوا سے استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیں گے. یاد نہیں ہے آپ کو, نیشنل اسمبلی نے اسے استعفیٰ تو دیے تھے. جیسے جیسے بائی الیکشن شروع ہو گئے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز جناب ہمارا استعفیٰ وصول نہ کرو, ہم سیاسی شوشہ کر رہے تھے آپ سے. وہ اپنا سیلری سو لے رہے ہیں, تنخواہ جمع کر رہے ہیں, مگر اپنا کام نہ نیشنل اسمبلی پہنچ کے کر رہے ہیں, نہ صوبے کی اسمبلی میں پہنچ کے کر رہے ہیں. اور آج بھی اپنا ناکام ترین مارچ, کامیاب مارچ تو صرف جیالے کر سکتے ہیں. سلیکٹڈ نکلتا ہے تو مارچ ناکام ہی ہونا تھا اور ناکام ہی رہا. ڈر گیا بزدل, ڈر گیا, بھاگ گیا پیچھے. اور یہ بھاگتے ہوئے, جیسے اس نے اسمبلی عدم اعتماد کے وقت بھاگا تھا نا, یاد ہے آپ کو, ویسے ہی یہ پنڈی سے بھاگ نکلا اور یہ شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کٹپٹلیوں سے نہیں ڈرتی, پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ڈرامہ باز سے نہیں ڈرتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈٹ کے
جیالوں نے آپ کو شکست دلوائی، اور میں ایک دن کے لیے نہیں پہنچا کیمپین کرنے کے لیے۔ ملیر کے بہادر جیالوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو الطاف والا MQM کا مقابلہ کرتے تھے، جو شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، جو غریبوں کا خادم ہے، عوام کا خدمت کار ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہے۔ انہوں نے ملیر میں عمران کا مقابلہ کیا۔ بڑا بڑا کرکٹر بن کے پھرتا ہے، اس سلیکٹڈ عمران کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو میرے ملیر کے جیالوں نے، ملیر کے جیالوں نے عمران خان کو ہروایا۔ لیاری میں وہ تو خود بھاگے، اتنے بڑے بڑے بن کے پھرتے تھے۔ جب وہ فیضیاب تھے تو لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا۔ جب وہ فیضیاب تھے تو لیاری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ وقت آ گیا امتحان کا۔ پورا قوم میں، پورا ملک میں PTI اور سلیکٹڈ والے اپنے بائی الیکشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر میرے لیاری کے لاڈلے سے ڈر گئے۔ بزدل نکلے، پہلے استعفیٰ دیا، استعفیٰ وصول ہوا، خود جا کے ان کے امیدوار نے اپنا نامزدگی کے جو کاغذ ہے وہ جمع کیے، خان کا جمع کیے۔ الیکشن کا 2 دن رہتے ہیں تو کہیں سے اسلام آباد سے کوئی سٹے آرڈر کی بندوبست کرتے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی کے لیاری کے جیلوں سے ڈرتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ استعفیٰ وصول نہ کرو، یہ تو سیاسی شوشات تھا، یہ ہم سیاست کھیل رہے تھے، امریکی سازش پہ کھیلنا ہے، IMF کے مذاکرات پہ کھیلنا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف کھیلنا ہے، مگر سیاست کھیلنا ہے۔ اس قسم کی سیاست پیپلز پارٹی نے نہ کل کی، نہ آج کر رہی ہے، نہ آنے والے مستقبل میں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کراچی کا قسمت بدل دیں گے، اس ملک کا قسمت بدل دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن مکمل کریں گے، جمہوریت کا بحالی کے لیے جدوجہد کریں گے، عام آدمی کو معاشی انصاف دلوائیں گے۔ جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے پاکستان۔